बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल दिले जाना, हरम शाह, किस्त नंबर 2। मरजान की पैदाइश के 1 साल बाद ही खुदा ने याकूब खान को एक बेटा अता किया था, जिसकी खुशी में वो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसने बच्चे का नाम दिलावर रखा और अपनी सारी मोहब्बत और तवज्जो इसी पर मुज़क्करू रखता। लेकिन यह खुशी इस बच्चे के थोड़ा बड़े होते ही मांद पड़ गई थी। जब एक दिन दिलावर खेलते हुए बेहोश हो गया और इसे हस्पताल ले जाने पर पता चला कि उसके दिल में सुराख है, जिसकी वजह से वो मशक्क़त वाला काम नहीं कर सकता, वरना वो ज़िंदा नहीं रहेगा। इसी दिन याकूब का अपने बेटे को अपने जैसा सफाक बनाने का हर ख्वाब चकनाचूर हुआ था, और जो बेरुखी वो मरजान को दिखाता था, और दिलावर भी बाप की इसी बेरुखी का शिकार होने लगा। दिलावर 2 साल का हुआ तो खुदा ने फिर से याकूब को औलाद की उम्मीद दी। अब वो बस उम्मीद ही कर सकता था कि इसे एक तंदुरुस्त बेटा नसीब हो, लेकिन तीसरी औलाद को बेटी के रूप में देखकर याकूब खान हार गया था। शायद उसके नसीब में ही नहीं था कि उसका बेटा उसका जानशीन बन सके। याकूब इस बात पर अफसरदा था और अपना सारा गुस्सा वो अल्मास पर निकाल चुका था, जो डरी सहमी 5 साला मरजान और 4 साला दिलावर को सीने से लगाए बस आंसू बहाती जा रही थी, जबकि चंद दिन पहले पैदा हुई छोटी सी गुल अपने बाप की नफरत से बेखबर सो रही थी। अल्मास का दिल अपने अल्फाज से छन्नी करके वो गुस्से के आलम में अपने बाकी आदमियों के दरमियान आया। क्या हुआ सरदार, इतना गुस्से में क्यों है? उसके सबसे ख़ास दोस्त ने पूछा। गुस्सा ना करूं तो क्या करूं मड़ा, 3 बच्चे दिए इस औरत ने मुझे, जिसमें से 2 तो बेटियां हैं और एक जो बेटा दिया वो भी बेकार। मुझे कुछ हो गया तो कल कौन संभालेगा ये सारा मामला? याकूब ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, जानता हो तुम नफ़रत है मुझे इस मुल्क से, इस कौम से। यहाँ की फ़ौज, हुकूमत, यहाँ के हर बशिंदे थे, और चाहता हूँ कि ये सब हमारी वजह से कभी सुकून में ना रहें, लेकिन मुझे मेरी जैसी औलाद ही नहीं मिली जो मेरा साथ निभा सके। याकूब ने हाथ गुस्से से इस चारपाई पर मारकर कहा जिस पर वो बैठा था, बस इतनी सी बात, और तुम्हारे इस बेटे का क्या? जो चाहे तुम्हारे खून नहीं, लेकिन जिंदा सिर्फ तुम्हारी वजह से है। याकूब की आंखों में इस बात पर हैरत उतरी तो उसके दोस्त ने 20 साला वीर की जानिब इशारा किया, जो जवानी की दहलीज पर कदम रखता ताकत और दहशत की मिसाल लगता था। सीने पर हाथ बांधे वो मरदूद आंखों से 2 लड़कों को देख रहा था, जो हाथों में बंदूकें पकड़े निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक बार भी उनका निशाना दूर पड़ी बोतल को नहीं लगा था। अपने माँ बाप का इंतकाम लेने के बाद से इसने कुछ नहीं किया, बस एक जिंदा लाश है वो, जिसके चेहरे पर गुस्सा, खुशी, गम, खुशी जैसा कोई जज्बा नहीं देखा, और एक कोरा कागज़ है सरदार, जिस पर जो लिख दोगे वो हमेशा के लिए इस पर छप जाएगा। अब की बार याकूब के माथे पर बल आए। तुम कहना क्या चाहते हो वीर? तुम्हारी वो औलाद हो सकता है याकूब जो तुम्हें चाहिए, अपने नाम जैसी दहशत हो सकता है वो। तुम इसके गम और गुस्से का फ़ायदा उठाकर इसमें बस नफ़रत भर दो, फिर देखना इस निज़ाम की ईंट से ईंट बजा देगा वो। इस बात पर याकूब ने फिर से वीर की जानिब देखा, जो अब एक लड़के के हाथ से बंदूक अपने हाथ में पकड़ चुका था, और फिर इसने निशाना बनाया और गोली चला दी, जो ऐन बोतल के वस्त में लगी थी। इसे देखकर याकूब की आंखों में एक चमक और होंठों पर एक मुस्कान आई। उसका दोस्त ठीक कह रहा था, वीर ही इसकी वो औलाद हो सकता था जिसका ख्वाब याकूब ने देखा था। वो सच में एक कोरा कागज़ ही था, जिसे याकूब अपने अंदाज में डालकर सिर्फ एक दहशत बनाना चाहता था, एक ऐसा आदमी जिसे नफ़रत के सिवा कुछ करना ही ना आता हो। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हम इस फ़ौजी को पकड़ लाए हैं, जिसने पिछले दिनों हमारे मुजाहिद को शहीद किया था। एक आदमी ने आकर याकूब को बताया तो उसकी आंखों में वहशत उतरी थी। अब इस फ़ौजी को अंदाज़ा होगा कि इसने कितना बड़ा गुनाह किया है, जिसे हमने हमारे मुजाहिद की जान ली। अब हम उसकी लाश उसके घर वालों तक पहुंचाएंगे। याकूब की बात पर पास बैठे आदमियों ने साबत में सर हिलाया। तुम दोनों चलो, मैं आता हूँ। वो दोनों फ़ौरन उठकर वहाँ से चले गए, और याकूब वगीर के पास आया, जो पक्के यके बाद दीगरे सामने पड़ी बोतलों को बगैर चुके अपनी गोली का निशाना बना रहा था। याकूब उसके आला निशाने पर रश किए बगैर न रह सका। वीर मेरा शेर। याकूब ने वीर के कंधे पर हाथ रखा तो वीर ने बस एक नज़र इसे देखा और फिर से बोतल का निशाना लगाकर गोली चला दी। जानते हो, पिछले दिनों फ़ौज के एक कप्तान ने हमारे मुजाहिद को शहीद किया था। इस बात पर कितने ही तगमे और तारीफ़ें हासिल की। हालांकि हमारा वो मुजाहिद क्या करने गया था? इस मुल्क में रहने वाले काफरों को उनके गिरजे समेत निस्तो नाबूद करने। याकूब ने गहरा सांस लिया। लेकिन देखो, खुद को इंसाफ के हामी कहने वाले ये लोग काफरों को पनाह देकर अपने मुसलमान भाइयों की जान लेना पसंद करते हैं। याकूब ने वीर की जानिब देखा, जो अभी भी अपने ध्यान मगर निशाना लगाने में मसरूफ़ था। तुम्हें नहीं लगता ऐसे लोग सज़ा के हकदार हैं, जो सही और गलत की पहचान
پہچان نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگ جو گناہ گاروں کو بچاتے ہیں اور اس گناہ کو گار کو انجام تک پہنچنے کی چاہ رکھنے والے کی جان لے لیتے ہیں۔ گولی چلنے کی آواز فضا میں گونجی اور ساتھ ہی بوتل چھنکے سے ٹوٹ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہوگا کہ اب تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں، تو اپنی زندگی میں مقصد پیدا کرو ویر۔ ایسے لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤ جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جنہیں صحیح اور غلط کی پہچان نہیں۔ اب کی بار ویر نے ہاتھ میں پکڑی بندوق سے دھیان ہٹا کر یعقوب کو دیکھا تھا۔ اپنے بابا کے لیے ویر، جنہیں انصاف پر چلنے کی یہ سزا ملی کہ ان کے سامنے ان کی بیوی بچوں کو مار دیا۔ ویر کی پکڑ اپنی بندوق کے گرد مضبوط ہوئی تھی۔ ان کی روح کو سکون تب ہی ملے گا ویر، جب وہ اپنے بیٹے کو صحیح راہ پر چلتا دیکھیں گے۔ کرپٹ نظام اور کافروں کے تلوے چاٹنے والے اس گھٹیا حکومت اور فوج کے خلاف لڑتا ہوا دیکھیں گے۔ یعقوب نے ویر کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا تھا۔ ویر کے ساتھ ہوئے ظلم کا فائدہ اٹھا کر اس کے اندر نفرت کا بیج بو رہا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ یعقوب نے ویر کو اپنے ساتھ لیا اور اس جگہ لے آیا جہاں اس کے آدمیوں نے آرمی یونیفارم میں ملبوس ایک سپاہی کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ سپاہی سہمی نگاہوں سے ہر ایک کو دیکھ رہا تھا۔ اس ایک آدمی نے کیمرہ آن کیا اور چہرے پر نقاب پہن کر اس سپاہی کے پیچھے آیا اور اس کا چہرہ بالوں سے پکڑ کر اونچا کیا۔ دیکھ لو فوجیوں، ہمارے ساتھیوں کی جان لینے کا انجام۔ یاد رکھنا، ہم لوگ چپ بیٹھنے والوں میں سے نہیں۔ ہماری ایک لاش کے بدلے تمہارے 100 فوجی مارنے کی طاقت رکھتے ہیں ہم۔ اتنا کہہ کر اس نقاب پوش نے یعقوب کو دیکھا جس نے ویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بتا دو ان لوگوں کو ویر، ہم سے بھڑنے کا انجام۔ ویر نے اس بات پر ایک نظر اس سپاہی کو دیکھا جو بمشکل 24 سے 25 سال کا تھا اور نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویر کو اس آدمی میں اپنا آپ نظر آیا۔ ایسے ہی تو وہ بھی سہم کر اس آدمی کو دیکھ رہا تھا جب اس نے اس کا گلا کاٹا تھا۔ اس کی مدد کے لیے بھی تو کوئی نہیں آیا تھا، اس پر بھی تو کسی نے رحم نہیں کھایا تھا، تو وہ رحم کیوں کھائے؟ ہاں، اس کی محبت اور رحم اس کے ماں باپ کے ساتھ ختم ہو گئی۔ یہ سب جذبے عبداللہ کے ساتھ مر گئے تھے۔ اب وہ عبداللہ نہیں تھا اور وہ ویر تھا۔ یعقوب کی دل میں ڈالی گئی پھانس نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ ویر نے وہ بندوق اٹھا کر اس سپاہی کے ماتھے کا نشانہ لیا۔ ایک بار اس کے ضمیر نے اسے پکارا تھا، اسے بتایا تھا کہ وہ غلط ہے، لیکن خود پر ہونے والے ظلم یعقوب کی دل میں ڈالی گئی نفرت نے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ویر نے اپنی آنکھیں بند کیں اور گولی چلا دی جو سیدھا اس لڑکے کے سر کے آر پار ہوئی۔ اس کی لاش زمین بوس ہوتے دیکھ کر ہاتھ میں پکڑی بندوق ویر کے ہاتھ سے چھوٹی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کا ضمیر اسے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس نے غلط کیا، اس نے گناہ کیا، لیکن اس نے اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیا یہ کہہ کر کہ وہ کیوں رحم کھائے جب اس پر رحم نہیں کیا گیا تھا۔ اب وہ کسی پر رحم کھانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ دنیا مظلوم کی نہیں، اس لیے اب وہ ابھی بس ظالم بنے گا، اپنے نام جیسا ویر بنے گا۔ وقت ریت کی مانند سرکتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 10 سال گزر گئے تھے دنیا جہاں سے بے خبر۔ 15 سالہ مرجان گلابی ہونٹ دانتوں میں دبائے بت بنی پھول پر بیٹھی تتلی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوپٹہ تیز ہوا کے باعث سر سے اتر کر کندھے پر جھول رہا تھا اور ریشمی بھورے بالوں کی لٹیں تیز ہوا کے باعث چوٹی سے نکل کر سرخ سفید چہرے کے طواف کر رہی تھی، اور وہ اس وقت ایک معصوم سی موم کی گڑیا لگ رہی تھی جو سنہری آنکھوں میں شرارت لیے پھولوں پر بیٹھی رنگ برنگی تتلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر اس تتلی کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور جلدی سے اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ قید میں آتے ہی تتلی پھڑپھڑانے لگی اور اس کے پروں سے ہونے والی گدگدی پر مرجان کھلکھلا کر ہنس دی، لیکن اسے چھوڑا نہیں اور جلدی سے اپنے گھر کی جانب بھاگ گئی۔ اماں دیکھو میں نے کتنا پیارا تتلی پکڑا ہے، مرجان نے خوشی سے چہکتے ہوئے اردو میں کہا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس کی ماں ہو تو اردو آتی ہی نہیں، اس لیے فوراً اپنی بات پشتو میں دہرائی۔ اپنے بہن بھائیوں میں بس دلاور اور مرجان کو ہی اردو آتی تھی، لڑکوں کو اردو سکھائی جاتی تھی اور مرجان نے دلاور سے باتیں کرتے ہی سیکھ لی تھی۔ پاگلا لڑکی کہاں تھی تم؟ الماس نے غصے سے اس کی چوٹی سے باہر آتے بال اور دوپٹے سے بے نیاز نازک وجود کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادل ہو رہے تھے اماں اور اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اس لیے میں پھولوں کے پاس گیا اور دیکھو مجھے کیا ملا۔ مرجان نے اپنے بند ہاتھ الماس کے سامنے کیے جنہیں اس نے بڑی احتیاط سے ذرا کھولا رکھتے ہوئے چھوٹا سا پنجرا بنایا ہوا تھا۔ تمہارے بابا کو پتہ چلا نا کہ دوپٹے کے بغیر دندناتا پھر رہا ہے تو تمہاری چمڑی ادھیڑ دیں گے تمہارا، الماس نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ لیکن مرجان بس مسکرا دی۔ کیسے پتہ چلے گا؟ صبح صبح تو کام سے شہر چلا گیا تھے وہ، مجھے پتہ ہے اب کل آئیں گے اور پھر سے ان سے ڈر کے جینا ہے، ابھی تو کھل کے جینے دو، مرجان نے منہ بنا کر کہا اور اپنے ہاتھوں کو چوما جن میں تتلی قید تھی۔
مرجان نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہاتھ کھولے اور وہ تتلی اڑ جائے۔ اچھا چھوڑو نا، یہ کہاں دیکھو میں کیا لائی ہوں، مرجان نے مسکرا کر کہا اور آہستہ سے اپنے ہاتھ کھولے، لیکن ہاتھ کھلتے ہی اس کی مسکان غائب ہو گئی تھی، کیونکہ اس تتلی کا رنگ مرجان کے سفید پروں پر لگا تھا اور وہ خود بے جان سی اس کے ہاتھوں پر گری ہوئی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ مرجان نے گھبرا کر پوچھا تو الماس نے گہرا سانس لیا۔ وہ مر گیا ہے مرجان، تتلی بہت نازک ہوتا ہے، اسے پکڑیں تو مر جاتا ہے۔ الماس کی بات پر اسے پتھر کر گئی تھی، وہ دو آنسو مرجان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گرے تھے۔ میں نے اسے مار دیا اماں، اتنا کہہ کر مرجان سسک کر رونے لگی اور الماس نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ اس کی دونوں بیٹیاں ہی بہت معصوم اور نازک دل کی مالک تھیں۔ اس جنت نما جہنم میں رہتے ہوئے بھی وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ وہ کس دنیا کا حصہ ہیں۔ ان کے قبیلے میں مرد عورتوں کو اپنے معاملات سے دور رکھتے تھے۔ ان کے مطابق عورتیں ضرورت کے سامان سے زیادہ کچھ نہیں تھیں۔ مرجان اور گل دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھیں کہ وہ کن جانوروں کا حصہ، لیکن الماس یہ بات جانتی تھی کہ یہ گاؤں کوئی عام گاؤں نہیں تھا اور نہ ہی اس کے آدمی کوئی عام آدمی تھے، بلکہ وہ سب دہشت گرد تھے۔ یہ تب سے تھا جب یعقوب خان اس گاؤں میں آیا تھا، الماس کے باپ سے اسے خریدا، آہستہ آہستہ پورے گاؤں پر حکومت کر گیا اور سب آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جو اس کے ساتھ نہیں ملا اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ الماس چاہ کر بھی یہ بات اپنی بیٹیوں کو بتا نہیں پائی تھی، جبکہ دلاور اس بات سے آگاہ تھا اور اپنا دل کمزور ہونے کی وجہ سے اپنے باپ کی نظر میں کچھ نہ ہونا اس کا سب سے بڑا غم تھا۔ الماس کا بس چلتا تو اپنے تینوں بچوں کو یہاں سے بہت دور لے جاتی، لیکن یہ ناممکن تھا۔ ایسی کوشش کر کے وہ اپنی اور اپنے بچوں کی موت کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ الماس نے بے بسی سے مرجان کو دیکھا جو اب سسک کر رو رہی تھی۔ رو مت مرجان، کچھ نہیں ہوتا، تم نے جان بوجھ کر تو نہیں مارا نا الماس نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن مرجان کے آنسوؤں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کتنا درد ہوا ہوگا اسے، وہ میرے ہاتھوں میں تڑپ رہی تھی اور میں نے اسے نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کریں گے اماں، مرجان نے روتے ہوئے کہا۔ تو الماس اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے تتلی پکڑ کر بر پھینکتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ تمہیں نہیں پتہ تھا نا، تم سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیں گے اللہ تمہیں۔ انہوں نے مرجان کی کمر سہلا کر اسے دلاسا دیا۔ چلو اب رونا چھوڑو اور میرے ساتھ آؤ۔ الماس مرجان کا ہاتھ پکڑ کر چھوٹے سے گھر کے باورچی خانے میں لے گئی۔ میں نے سالن بنا دیا ہے، 2 روٹیاں بنا اور ویر کو دے آ، شام ہونے والی ہے۔ پھر دلاور کے سینے میں درد ہو رہا ہے، اس لیے وہ نہیں جا پائے گا، اور گل کا تو پتہ ہے نا، ویر کے سائے سے بھی ڈرتی ہے۔ الماس کی بات پر مرجان کے آنسو آنکھوں میں ہی اٹک گئے تھے اور اس نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں دے آؤں ان کو کھانا؟ مرجان نے ایک بار پھر حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، دلاور سے تو چلا بھی نہیں جا رہا، اگر تم نہیں جانا چاہتا تو میں کسی کو نہیں میں دے آؤں گی، سالن بھی گرم کر کے اچھے سے کھانا دے کر آؤں گی، مرجان نے فوراً کہا۔ تو الماس مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ اسے دلاور کا خیال رکھنا تھا جس کی طبیعت صبح سے ٹھیک نہیں تھی۔ مرجان نے ہاتھ دھو کر جلدی سے روٹی بنائی، لیکن وہ اسے پسند نہیں آیا۔ آخرکار 2 اور روٹیاں برباد کرنے کے بعد وہ گول سی روٹی بنا چکی تھی جسے اس نے مسکراتے ہوئے رومال میں لپیٹا اور ایک پیالی میں گوبھی گوشت کا سالن گرم کرنے کے بعد ڈالا۔ ایک پیالی کو سلیقے سے رومال میں رکھ کر وہ جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور پیارا سا سبز رنگ کا دوپٹہ نکال کر سر پر لیا۔ کہاں جا رہی ہو باجی؟ گل نے حیرت سے اس کے چہرے پر آنے والے رنگوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا جو اسے کتنا ہی حسین بنا رہے تھے۔ وہ میں ویر لالا کو کھانے دینے۔ مرجان نے ایک نظر چھوٹے سے آئینے میں خود کو دیکھا اور جلدی سے باورچی خانے میں واپس آ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ کھانا پکڑ کر وہ گھر سے باہر نکلی اور مسکرا کر آسمان کو دیکھا جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ہوا جنت نما قراقرم کی اس چھوٹی سی وادی کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ ان کا گاؤں پہاڑوں کے دامن میں چھپی چھوٹی سی وادی میں تھا جس کے ارد گرد سرسبز پہاڑ تھے اور جھیل بھرے جھرنوں کی صورت میں پہاڑوں میں سے نکلتی تھی۔ مرجان کو اس کا گاؤں بہت پسند تھا، جو گرمیوں میں سرسبز ہوتا تو سردیوں میں وہاں برف باری ہوتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے حسرت سے اس راستے کو دیکھا جو گاؤں سے باہر جاتا تھا۔ نہ جانے گاؤں سے باہر کی دنیا کیسی تھی۔ خیر جیسی بھی ہو، مرجان کبھی گاؤں سے باہر نہیں گئی تھی اور نہ ہی ان لوگوں کو وہاں سے جانے کی اجازت تھی۔ مرجان نے مسکرا کر ایک پہاڑ پر موجود چھوٹے سے گھر کو دیکھا جو کہ ویر کا تھا۔ ویر کی طرح ہی اس کا گھر بھی پورے گاؤں سے الگ تھا۔ ہر کوئی ویر سے ڈرتا تھا لیکن مرجان نہیں۔ اس کی وہ خاموشی اور سنجیدگی مرجان کو بہت پسند تھی۔ اس کا دل کرتا تھا وہ یوں ہی خاموش سا اس کے سامنے بیٹھا رہے اور مرجان اسے دیکھتی رہ جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسا کیوں محسوس کرتی تھی، لیکن اس نے اپنی سہیلی سے پوچھا تھا کہ کسی کے بارے میں ایسا لگے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ اپنی سہیلی کا جواب یاد کر کے مرجان پھر سے شرمائی تھی۔ اگر ابا کو پتہ چلا نا
کہ کتنی غلط باتیں سوچتی ہوں تو جان نکال دیں گے میری۔ مرجان نے خود کلامی کی اور اپنے دل پر قابو رکھتی تیزی سے ویر کے گھر کی جانب چل دی۔ اچانک ہی ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی تو مرجان نے پریشانی سے ہاتھ میں پکڑے کھانے کو دیکھا اور پھر ہلکا سا جھک کر کھانے کو بارش سے بچاتی بھاگتے ہوئے اپنی منزل تک جانے لگی۔ ویر کے گھر تک پہنچتے وہ خود تو بھیگ گئی تھی، لیکن کھانے پر اس نے ایک پانی کا قطرہ بھی گرنے نہیں دیا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا اور جس حد تک ہو سکتا تھا اپنا گیلا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دروازہ کھلنے پر کالے رنگ کی سیاہ سی شلوار قمیض میں ملبوس ویر باہر آیا اور مرجان کو وہاں دیکھ کر اس کے ماتھے پر دو بل آئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ کے لیے اگولو گوبھی لایا ہوں، مرجان نے کھانا اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ آلو گوبھی؟ مرجان نے فوراً درستگی کرتے ہوئے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ کہا، اور وہ ویر کے ساتھ اردو ہی میں بات کرتی تھی کیونکہ ویر کو اردو پسند تھی اور وہ زیادہ تر اردو ہی بولتا تھا۔ ویر نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے کھانا لے لیا، تبھی اس کی نگاہ مرجان کے سردی سے کانپتے ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس کے گیلے کپڑوں پر پڑی۔ سردی کی شروعات ہونے والی تھی، جس کی وجہ سے بارش بہت ٹھنڈی تھی اور بارش بھی تو موسلادھار ہو رہی تھی۔ اندر آؤ اور آگ جلا کر بیٹھ جاؤ، ویر سنجیدگی سے حکم دیتا گھر میں داخل ہو گیا تو مرجان بھی اس کے پیچھے چلی گئی۔ ویر نے آتش دان میں آگ جلائی تو مرجان اس کے پاس بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں بارش کب بند ہوگی، اب اگر نہ ہوئی تو گھر کیسے جاؤں گی؟ مرجان نے پریشانی سے کہا، لیکن ویر نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ کھانا کھانے لگا۔ کیسا بنا ہے؟ سالن اماں نے بنایا، لیکن روٹی میں نے خود بنایا ہے۔ اگر چاہتی ہو کہ اس بارش میں گھر سے نہ نکال دوں تو اب آواز نہ آئے تمہاری، ویر نے سختی سے کہا تو مرجان اس کا حکم مانتی فوراً خاموش ہو گئی۔ ویر کھانا کھانے لگا اور مرجان یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک تتلی پر پڑی جو شاید بھٹکتے ہوئے گھر میں آ گئی تھی اور اب باہر نکلنے کی کوشش میں بار بار کھڑکی سے ٹکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مرجان کو وہ تتلی یاد آئی جو اس کی وجہ سے مر گئی تھی۔ اسے یاد کرتے ہی مرجان پھر سے رونے لگی۔ سو سو کی آواز پر ویر کے ماتھے پر شکن آئی اور اس نے گھور کر مرجان کو دیکھا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ ویر نے سختی سے پوچھا۔ میں نے آج ایک تتلی کو پکڑا تھا تو ویر نے الجھن سے پوچھا۔ اگر وہ یعقوب کی بیٹی نہ ہوتی تو کب کا اسے گھر سے بارش میں ہی نکال چکا ہوتا، تو وہ مر گیا میرے ہاتھوں میں، مرجان نے قمیض کے بازو سے آنسو پونچھے ہوئے کہا۔ ویر نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو ایک تتلی کی وجہ سے رو رہی تھی۔ یہاں انسان مر جایا کرتے ہیں اور کسی کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور تم تتلی کے مرنے پر رو رہی ہو۔ ویر کا انداز بہت ہی زیادہ شفاف تھا۔ وہ ویسے مرتا تو نہیں روتی، وہ میری وجہ سے مرا ہے، نہ میں اسے پکڑتی نہ وہ مرتا۔ مرجان کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی اور ویر بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ کہاں وہ کسی کی جان لینے پر بھی خود کو پچھتانے نہیں دیتا تھا، کہاں وہ لڑکی ایک تتلی کا سوگ بنا رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر ویر نے اپنا دھیان مرجان سے ہٹایا اور اٹھ کر دروازے تک آیا۔ کیسے ہو میرے شیر؟ ویر کے دروازہ کھولتے ہی یعقوب خان نے اس کے گلے لگ کر کہا، جبکہ اپنے باپ کی آواز پر اندر بیٹھی مرجان کا خون تک سوکھ گیا تھا۔ ویر نے بس ثابت میں سر ہلایا۔ یعقوب کے ساتھ دو انجان آدمیوں کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ یہ دونوں کون ہیں؟ ویر کے سوال پر یعقوب نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کال ہے اور یہ راکا۔ یعقوب نے اشارہ کرنے پر پہلے ویر نے اس سانولی سی رنگت اور لمبے والے آدمی کو دیکھا، پھر اس کی نظر مغرور نقوش والے اس خوش شکل آدمی پر پڑی جس کا نام راگا تھا۔ جس کام کے لیے میں شہر گیا تھا اس میں غلطی ہو گئی اور میں فوج کے ہاتھ لگتے لگتے بچا۔ اگر یہ دونوں میری مدد نہ کرتے تو؟ یعقوب خان نے گہری سانس لیا۔ خیر، ان دونوں کا بھی کام وہی ہے جو ہمارا ہے۔ اب یہ دونوں ہمارے ساتھ مل کر ہمارے بھائیوں کی طرح کام کریں گے۔ یعقوب کی بات پر ویر نے تیکھی نظروں سے راگا کو دیکھا۔ ہم ان پر بھروسہ کیوں کریں؟ یہ فوج کے جاسوس بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اس بات پر راگا کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ آئی اور وہ ویر کے قریب آیا۔ جب میرے ہاتھوں سے ایک ایک فوجی مرتا دیکھے گا نا تو مارا تو خود یقین کر لے گا، اگر پھر بھی نہیں کرے گا تو مجھے فرق نہیں پڑتا، لالے کی جان۔ راگا کا لہجہ انداز پختون ہونے کے ساتھ ساتھ شفاق اور شرارتی سا تھا۔ ویر، جب میں نے ان پر بھروسہ کیا تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں غلط فیصلہ کر سکتا ہوں؟ یعقوب کی بات پر ویر نے گہرا سانس لے کر کندھے اچکے دیے تھے۔ ہمیں اندر نہیں بلاؤ گے؟ بارش ہونے کی وجہ سے سردی ہو گئی ہے، یعقوب نے اپنے بازو سے ہلا کر کہا تو ویر نے ایک نظر باہر دیکھا۔ بارش سچ میں رک چکی تھی۔ ویر نے دروازے سے ہٹ کر انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کال اور راگا اس کے کمرے کی جانب چل دیے اور یعقوب ویر کے ساتھ اندر جانے لگے۔ ارے واہ، آپ کے ویر کے تو رنگین شوق لگتے ہیں، کافی حسین شوق۔
کال نے مرجان کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سہم کر کمرے کے ایک کونے میں جا چکی تھی۔ ویر نے اس کی بات کا مطلب اور اس کی نظروں میں ستائش دیکھی تو اپنی مٹھیاں بیچ گیا۔ ہمارے قبیلے کی عورتوں پر نگاہ رکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیا کرتے ہیں، ہم بہتر ہوگا قابو میں رکھو اپنی نظروں کو۔ ویر بولنے سے زیادہ گھرایا تھا۔ اس کی غصے سے بھرپور آواز پر یعقوب خان کمرے میں آیا اور مرجان کو وہاں دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو مرجان اس سوال پر خوف سے اچھل پڑی تھی۔ وہ میں کھانا دینے آیا تھا، مرجان نے سہم کر کہا۔ کیوں، دلاور مر گیا ہے کیا؟ یعقوب کے غصے پر مرجان خوف سے اچھل پڑی۔ وہ دلاور لالا کے سینے میں درد ہو رہا تھا۔ یعقوب نے اس بات پر گہرا سانس لیا۔ دفع ہو جاؤ، گھر تمہیں اور تمہاری ماں کو گھر آ کر پوچھتا ہوں۔ مرجان فوراً وہاں سے چلی گئی اور یعقوب نے ان سب کی جانب دیکھا۔ یہ میرا بیٹی ہے مرجان۔ راگا نے اس بات پر بس ہاں میں سر ہلا دیا تھا، جبکہ کال اس راستے کو ہی دیکھ رہا تھا جہاں سے مرجان گئی تھی، لیکن اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ لڑکی ان کے سردار کی بیٹی تھی۔ اس پر ہاتھ ڈالنا موت کو منہ لگانے کے مترادف تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ راگا اور کال کو لے کر ویر کا ہر وسوسہ ختم ہو گیا۔ وہ دونوں بھی اس کی طرح شفاق تھے۔ وہ بھروسے کے قابل بھی تھے، کیونکہ ان کا بھی وہی مقصد تھا جو ویر اور یعقوب خان کا تھا، اس نظام اور فوج کی تباہی۔ کال اور راگا کو یہاں آئے 1 سال ہو گیا تھا۔ ویر کا سب سے اچھا ساتھ راگا سے بنا، جو ویر سے بھی زیادہ شفاق ثابت ہوتا تھا اور ویر کو سب سے اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ آنے والا 1 سال میں وہ تینوں یعقوب خان کی کنٹینیو